अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ महानूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम में आज सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात होगी उसमें नाज़रीन, प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर बात की जाएगी उसमें कल साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का बयान आया, जिसमें उन्होंने ऑडियो बयान किया। वो कहा है कि वो फैब्रिकेटेड है, वो झूठ और बेबुनियाद उस ऑडियो को उनकी जानिब से कहा गया है। उस ऑडियो की बात करते हुए बताएं कि उस ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस की आवाज़ को इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी होगी, साथ ही साथ मरीम नवाज़ को भी सज़ा देनी होगी। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। उनका ये बयान बहुत अहम है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसमें अपोजिशन को पार्लिमानी महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत कामयाब हो गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कामयाब कराने के लिए। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कानून पर अमल दरामद कराने के लिए तैयार है या नहीं। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई की बढ़ती हुई लहर ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई 2.7% हर हफ्ते के लिहाज से बढ़ती जा रही है। पिछले 6 हफ्तों की बात करें तो महंगाई में मुसलसल इजाफा है और आम आदमी आम अशिया भी ख़रीदना मुश्किल होता जा रहा है। प्रोग्राम में इन सब पर बात करेंगे। तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं तज़कियाकार और कॉलम निगार नवीद अमान खान। नवीद साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कल साबिक चीफ जस्टिस के ऑडियो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने बयान की तरदीद किया कि ऑडियो क्लिप जो है वो फैब्रिकेटेड है। क्या कहेंगे इस पर आप? अच्छा, ये जितनी भी ऑडियो या वीडियोस लीक होती हैं उसके बाद उसको तस्लीम कोई भी नहीं करता जिनके बारे में होती ये हमारी एक रिवायत भी है। हम अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आते और फिर हम उसको तस्लीम भी नहीं करते। अगर उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा तो उसका आसान तरीका है, आप फ्रांसिक रिपोर्ट ले लें, आप उसको चेक करवा लीजिए, इन्वेस्टिगेट कर लें। जब बाकी इससे पहले के मामलात की फ्रांसिक रिपोर्ट्स आ सकती हैं, उसको जीआईटी बन सकती हैं, उसके ऊपर कमीशन बन सकते हैं, उनकी तफ्तीश और वजाहतें ली जा सकती हैं। तो अब भी आने वाले तमाम डिस्प्यूट्स को और कंट्रोवर्सीज़ को उसी पैराए में आप परख लीजिए, उसकी आप फ्रांसिक रिपोर्ट ले लीजिए। अगर वो इन्वॉल्व हों तो वो तमाम मामलात जिनके बारे में वो है उसको रिव्यू करें, और अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे पहले सज़ाएं मिलती रहीं। जैसे नवाज शरीफ साहब को सज़ा मिली, वो इन्वॉल्व थे या नहीं थे, बहरहाल वो तमाम कार्रवाई की गई और सज़ा तो दी गई ना। सर, तो आप क्या समझते हैं इस ऑडियो क्लिप की जो तरदीद की गई है कल साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से, तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल की जानी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे सुप्रीम चीज़ है, सुप्रीम है आइन और कानून। किसी भी स्टेट को चलाने के लिए आइन और कानून ही का सहारा लिया जाता है। बग़ैर आइन और कानून के कोई स्टेट कायम नहीं रहती और कोई स्टेट होती नहीं है, वो सर्वाइव नहीं करती। उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि आप आइन और कानून के पैराए में ही तमाम अमूर हुकूमत, अमूर सल्तनत और मुआशरे के मामलात को चलाएं। तो इसको ऐसे ही लिया जाना चाहिए आइनी तौर पर। इसके ऊपर कानूनी चाराजोई होनी चाहिए और मुकम्मल उसकी इन्वेस्टिगेशन करके आप इसको आगे ले चलें। इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सर के साबिक चीफ जस्टिस को इस सारे मामले पर क्या इक़दाम करना चाहिए? आप नहीं, साबिक चीफ जस्टिस तो अब उसको फेस करें और अपनी बेगुनाही को साबित करें। ये इन्वेस्टिगेटिंग इदारों का काम है कि वो ये साबित करें कि वो मेलाफाइड थे या नहीं थे। अगर मेलाफाइड नहीं थे तो उनको बरी कर दें, और अगर वो मेलाफाइड हैं तो उनको सज़ा दें। और सिर्फ सज़ा देना ही काफ़ी नहीं होता, चूँकि वो सज़ा ये साबित करेगी कि वो उस अमल में इन्वॉल्व थे जिस अमल ने पाकिस्तान की तारीख के धारे बदल दिए, पाकिस्तान को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा दिया, पाकिस्तान की सियासत और मुआशरत को नुकसान हो गया। उसका कोई कसूरवार भी तो है ना। उसको सिर्फ मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा देने से मामला तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, उसको सज़ा दी जानी चाहिए और उन मामलात को रिवर्स करना चाहिए, उस पर तस्लीम किया जाना चाहिए। देखिए, ये मुआशरा और मुल्क उस वक्त आगे बढ़ेगा जब हम मिल बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम डायलॉग करेंगे। डायलॉग को दावत दें, आप बैठें, तमाम जो दानश्वर हैं, तमाम सियासतदान हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो बैठ के मामलात को सॉल्व करने के लिए डायलॉग करें। इस डायलॉग करने से ही हमें रास्ता मिलेगा। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किलात में है, ये बगैर डायलॉग के आगे नहीं बढ़ सकता। ये धौंस धांधली और जबर से आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो जमहूरी हुकूमतें जबर करें
یا وہ غیر جمہوری حکومتیں جبر کریں. جبر کے قانون سے آپ معاشرے کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو آئین اور قانون کے پیرائے میں ہی آگے لے کے جایا جائے, کیونکہ یہ معاملہ آئینی تھا جو غیر آئینی طریقے سے اختیار کیا گیا, تو اس کو آئینی طریقے سے ہی آپ سلجھا سکتے ہیں. سر جیسے بھی آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی, تو ڈائیلاگ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جب تک معاشرے کے مختلف طبقات میں ڈائیلاگ نہیں ہوگا, تھنک ٹینکس نہیں بیٹھیں گے, سیاسی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے, جو اداروں کے سربراہان ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اس ملک کے معاملات کو حل کرنے کے لیے دانشمندی سے بات نہیں کریں گے, لاجک اور ریشنل گفتگو جب تک نہیں ہوگی تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا. دیکھیے, جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں, اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ ان کو سب کو مل بیٹھ کے سر جوڑ کے ہی حل کیا جانا چاہیے. وہ کر سکتے ہیں جب تک آپ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتے, تو ان سے بات کیا کریں گے؟ وہ دانش کی کوئی بات نہ کرتے ہیں نہ دانش لیتے ہیں. اسی طریقے سے اپوزیشن کے پاس بھی یہی رویہ ہمیں ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دنیا کے ان ممالک سے سبق سیکھیں. مثلا چائنا ہے, امریکہ ہے, اگر وہ ملک دنیا میں ترقی انہوں نے کی ہے تو ڈائیلاگ کی وجہ سے کی ہے. سر ڈائیلاگ کی تو آپ نے بات کی, اب حکومت کا کیا کردار بنتا ہے؟ کیونکہ سابق چیف جسٹس کی جانب سے تو اس بیان کی تردید بھی کر دی, انہوں نے کہا کہ بیان خود ساختہ ہے, مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے اور جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے. تو اب حکومت کا کیا کردار بنے گا؟ دیکھیے, سابق چیف جسٹس تو کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تمام معاملے کی ذمہ داری ان کے اوپر آ جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں تسلیم کرتے تو نہ تسلیم کریں, آپ اس کی فرانزک رپورٹ کروائیں, آپ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کروائیں. یہ حکومت کا کام ہے. اگر حکومت ایسا نہیں کرے گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ حکومت اس میلافائڈ انٹینشن کی وجہ سے اقتدار میں آئی جس کا الزام ثاقب نثار صاحب کے اوپر لگا ہوا ہے. اور اگر وہ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرواتے ہیں اور وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کی ساکھ بھی بحال ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ حکومت اپنی ساکھ کی پرواہ کیسے کرے گی جو اپنی ساکھ کو داؤ پہ لگا کے اقتدار میں آئی ہو جو پارٹی. تو اس لیے یہ جے آئی ٹی بننی چاہیے, اس کو جے آئی ٹی تشکیل دینی چاہیے. صحیح ہے. سر کل آسما جہانگیر کی کانفرنس کے بعد نواز شریف صاحب نے خطاب کیا, تو سر آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا, آسما جہانگیر صاحبہ کی کانفرنس میں مختلف مقررین نے خطاب کیا. اس میں کرد صاحب کا خطاب بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں اطہر من اللہ صاحب کا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, آنریبل چیف جسٹس, ان کا خطاب انتہائی اہم ہے. اور آپ ان کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس گلزار کا خطاب بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کا جو خطاب ہے اس کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. نواز شریف صاحب کے چونکہ وہ سیاستدان ہیں, 3 دفعہ وہ پاکستان کے 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو صف اول کے سیاستدان ہیں وہ نواز شریف ہی ہیں. اچھا, ان کے اس خطاب کو آپ اینالائز کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کریں, آئین کی بات کریں, قانون کی بات کریں. جب آپ آئین اور قانون کی بات کریں گے تو یہ وطن آگے چلے گا. المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص, کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن آئین کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے. سیاستدان بھی نہیں, علماء بھی نہیں, انسٹیٹیوشنز بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے. ایون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اٹ سیلف آئین اور قانون اور تمام جو ہماری عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کی اس طرح پاسداری نہیں کرتی جیسے کی جانی چاہیے. طالبان کرتے ہیں جو ٹی ٹی پی کے, کیا ہماری جو مذہبی جو پارٹیز اور تنظیمیں ہیں وہ کرتی؟ نہیں. کوئی بھی آئین اور قانون کو اہمیت نہیں دیتا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں سنوارتا یا نہیں وہ لے کے چلتا, اور یہی اس معاشرے اور ملک کی بربادی کا باعث ہے. ہم سب کو مل کے آئین اور قانون ہی کی پاسداری کرنی ہوگی, اور اسی کے پیرائے میں اور اسی کے جو پیرامیٹرز ہیں اور اسی کے جو سیٹ لیمیٹیشنز ہیں اس میں رہ کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, تبھی یہ ملک آگے بڑھ سکے گا. بالکل. سر کل وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی بیان دیا جس میں انہوں نے کہا سپریم کورٹ بار غیر جانبدار رہے. چیف جسٹس اور سینئر ججوں کے بعد کانفرنس کا اختتام مفروض شخص کی تقریر سے ہوا ہے. انہوں نے نواز شریف کو مفروض شخص کی تقریر جو کرایا انہوں نے کہا ججز کی توہین ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ جو سپریم کورٹ بار ہے یہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے, یہ وکلاء کا ایک نمائندہ فورم ہے, اور وہ جو سمجھتے ہیں درست ہے آئین کے پیرائے میں وہ اس کے اوپر اپنا سٹینڈ لے لیتے ہیں.
بہرحال ججز اور وکلاء آئین کے سب سے بڑے کسٹوڈین تو ہیں، وہ اس کی پاسداری کریں یا نہ کریں یہ علیحدہ سے ایک بحث ہے، لیکن بہرحال اس کے پہلے کسٹوڈین تو وہی ہیں۔ اگر انہوں نے ایک خاص نقطہ نظر کو اہمیت دی ہے جمہوریت کے حوالے سے تو وہ غلط نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب، دوسری بات ہے فواد چودھری کے اس بیان کی، نواز شریف صاحب مفرور نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب کو حکومت نے خود بھیجا تھا اور ڈیوائیڈڈ کیبنٹ تھی، اس میں سے جو اکثریت تھی، لیکن سر وہ تو ایک اسپیسیفک ٹائم نہیں، پیریڈ تھا نا۔ دیکھیے وہ یہ اتنے بچے نہیں ہیں، سیاستدان ہیں، انہیں پتا تھا کہ ہم کیوں بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان چھڑوائی تھی کیونکہ نواز شریف صاحب جیل میں ان کے گلے پڑ گئے تھے، ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی، انہوں نے ان کو بھیجا تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ وہ سیاستدان ہیں، وہ ایک وقت تک خاموش رہے، جب ضرورت ہوتی ہے وہ بولتے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بولے بھی نہ، اب وہ وہاں پہ ہیں، وہ ان کو پھر بھی ان کے بارے میں نہیں ہے، اب وہ واپس آ جائیں گے تو پھر ان کے بارے میں نہیں ہے۔ تو بھائی جان جب سیاست ہوتی ہے، جب ملک کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے تو تمام سیاستدانوں کو دل میں جگہ دینی ہوتی ہے، ان کو اپنے جو آپ کا جو ایک سیٹ اپ ہے پولیٹیکل، اس میں ان کی جگہ ہے تو ان کو سیاست کرنے دیں آپ۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ مفرور ہوئے، ان کو بھیجا گیا ہے۔ سر ان کو بھیجا گیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن فواد چودھری کی جانب سے یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ اور ججز کی توہین ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اور ججز کی توہین ہے؟ دیکھیے عدلیہ اور ججز کی توہین کس نے کی ہے؟ نواز شریف صاحب نے کی ہے۔ ان سے خطاب کرانا نہیں، یہ قطعا نہیں۔ دیکھیے جو اظہار رائے کا جو حق ہے وہ تمام انسانوں کو حق حاصل ہے۔ ان سے خطاب کروانے کا کیا مطلب ہے کہ کیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام پوتر تھے؟ کیا ان کے اوپر مختلف ثاقب نثار صاحب کے اوپر یہ الزامات نہیں ہیں؟ وہ بھی تو وہاں موجود تھے۔ کیا باقی لوگوں کے اوپر الزامات نہیں ہوتے؟ سر وہ تو اپنی کنٹری میں بیٹھے ہیں نا۔ دیکھیں یہ بات نہیں ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ آؤٹ آف کنٹری بھی خطاب کر سکتے ہیں، آپ اپنے ملک میں ان کے اوپر پابندیاں تو لگا سکتے ہیں لیکن کسی کو بات کرنے سے روک تو نہیں سکتے۔ اور انہوں نے کون سی ایسی بات کی ہے جو آپ آئین اور قانون کے سمجھتی ہیں کہ وہ اس کے خلاف ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں جو آئین اور قانون کے خلاف کی ہو۔ انہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے، انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کی۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ خود اقتدار میں تھے یا جب وہ خود پاکستان کی سیاست میں یہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے بھی سپریم کورٹ حملہ کیس جب ہوا تھا تو اس میں انہوں نے بھی اس طرح کی کوتاہی کی تھی۔ تو ہمارے سیاستدانوں کا یہ المیہ ضرور رہا ہے کہ جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ بڑی آئیڈیل تصویر دکھاتے ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں تھے تو کیسے انہوں نے سبز باغات دکھائے، وہ سبز باغات جو ہیں وہ بعد میں کیسے باغات میں تبدیل ہو گئے۔ تو یہ المیہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کچھ وہ گورن کرنا نہیں آتا، اور اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے کچھ کیسز کو آپ بریفلی دیکھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ کیا نواز شریف صاحب کا کیس عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کی دلیل پیش کرتا ہے؟ کیا شوکت صدیقی صاحب کا کیس عدلیہ کی آزادی کی دلیل پیش کرتا ہے؟ کیا شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کو جب نکالا گیا تو اس سے پہلے انہوں نے راولپنڈی بار میں خطاب کیا تھا اور انہوں نے نام لے کر الزام لگایا تھا، تو وہ الزام اگر غلط تھا تو مجھے بتائیے کہ وہ آزادی کہاں گئی؟ تو سر ابھی چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے۔ اچھا، دو باتیں، اس پر کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دو چیف جسٹسز نے اس میں خطاب کیا تھا اس کانفرنس میں، چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر مین اللہ صاحب نے۔ اطہر مین اللہ صاحب نے کرد صاحب کے خطاب کو اپریشیٹ کیا اور بار بار کرد صاحب کو نام لے کے انہوں نے ان کی بات کو انڈورس کیا اور کہا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور آپ نے کم از کم ایک گفتگو اور ایک موضوع اور ایک بحث کا آغاز کیا، جو خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے ان کے نقطہ نظر کو کنڈیم نہیں کیا، وہ بھی چیف جسٹس ہیں، گلزار صاحب بھی چیف جسٹس ہیں، دونوں سٹنگ چیف جسٹس ہیں، سرونگ چیف جسٹس ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پابندی نہیں ہے، لیکن جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ کرد صاحب نے جو بات کی وہ مناسب بات ہے اور وہ انہوں نے ایک نئی گفتگو کا آغاز ضرور کروا دیا ہے اور خوش آئند بات ہے۔ تو آپ بتائیے کہ دونوں چیف جسٹس کا نقطہ نظر تو مختلف ہو گیا نا، تو یہ ہو سکتا ہے مختلف۔
سر تو چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ پر الزامات سے انتشار پھیلایا جا رہا ہے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا واقعی ممکن ہے؟ اچھا یہ دیکھیے، عوام اتنی بھولی نہیں ہے، عدلیہ کے اوپر الزامات نہیں لگ رہے ہیں، حقائق بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ جو عدالتی نظام ہے، جو ہمارا ایگزیکٹو ہے، اس کا کام ہے چیزوں کو پرکھنا، تفتیش کرنا۔ آپ تفتیش کروا لیجئے، اگر الزامات جھوٹے ہیں تو آپ سزا دے دیجئے، اور اگر الزامات سچے ہیں تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کے اس کو ریویو کر لیجئے، اور آئندہ وہ کام نہ کیے جائیں جو اس معاشرے کو اور ملک کو نقصان دیتے ہیں۔ سمپل بات ہے نا۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ رویہ اداروں کے مفاد میں دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس کے اس بیان کے بعد کہ انہوں نے عدلیہ کے بارے میں جو بات کی ہے تو یہ مفاد ہے اداروں کے لیے؟ دیکھیے، اداروں کا ملک اداروں ہی کی مضبوطی سے چلتے ہیں، ان کی شفافیت سے چلتے ہیں، ان کی عقل و دانش سے پہ مبنی فیصلوں پر چلتے ہیں۔ اداروں کے بارے میں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو اداروں کو اس پر ریئیکشن شو کرنے کی بجائے اس کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا غلط تھا یا درست تھا۔ اگر الزام ہے تو اس میں اگر ذرا بھر بھی حقیقت ہے تو اس کو ریکٹیفائی کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ لٹھ لے کے اس کے کسی الزام لگانے کے پیچھے دوڑ پڑیں۔ اور اگر الزام لگانے والے کی غلطی ہے تو آپ انویسٹیگیٹ کر کے اس کو سزا دیں، تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی اداروں پر الزام نہ لگا سکے۔ تو سر جتنی یہ بحث و تکرار کا سلسلہ چل رہا ہے اور سارے بیانات آ رہے ہیں، تو ان سب کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا اعتماد بنتا ہے عدلیہ پر، یا عوام اعتماد کر سکے گی؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ آئین اور قانون کا کسٹوڈین ہے پاکستان کی عدلیہ کا سب سے معتبر ادارہ، لیکن پاکستان میں اگر عدلیہ بہت ہی اچھا پرفارم کر رہی ہے تو پاکستان کا 130 ممالک میں 126واں نمبر کیوں ہے؟ وہ نمبر 1 کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ کو انصاف کرنا نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انصاف کرنا نہیں آتا، یا آپ کرتے نہیں ہیں، یا انصاف دیتے نہیں ہیں، اسی لیے 126واں نمبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 125 ممالک آپ سے بہتر دنیا میں اپنی اپنی عوام کو انصاف فراہم کر رہے ہیں، اور وہ ادارے اپنے ممالک میں آپ سے زیادہ بہتر کام کریں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ یہ افسوسناک بات ہے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے لے کے جو لوئر لیول کی عدلیہ ہے، تحصیل لیول کی عدلیہ ہے، وہاں پر بھی انصاف نہیں ہوتا۔ اگر جج نے انصاف نہیں کرنا، اگر قاضی نے انصاف نہیں کرنا، تو کس نے کرنا ہے؟ بالکل، کوئی بھی معاشرہ بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا، کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ 126ویں نمبر سے آپ پہلے نمبر پر اس ملک کو جب تک نہیں لائیں گے انصاف میں، آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور انصاف کی یہ حالت سبھی کو سوٹ کرتی ہے، عام آدمی کو سوٹ نہیں کرتی، تمام اداروں کو سوٹ کرتی ہے، تمام سیاستدانوں کو سوٹ کرتی ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کو سوٹ کرتی ہے، لیکن آپ کو اور مجھے سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایسی بری حالت ہوگی اگر انصاف کی اور عدالتوں کی، تو ان کو راستے ملیں گے، بالکل ان کے غیر آئینی اقدامات کو راستے ملیں گے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے کوئی ادارہ ہے۔ لیکن اگر سفر کرے گا تو وہ ایک عام انسان سفر کرے۔ ہمارے معاشرے کو انصاف کی ضرورت ہے۔ سر پروگرام میں اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی جانب سے کہا گیا ہے پاکستان کی عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں ان خدشات کو بھی رد کیا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں کہ چیف جسٹس کے بیان کے بعد بھی کیا ایسا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے؟ سر اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، چیف جسٹس صاحب کا جو یہ کہنا کہ عدلیہ آزاد ہے، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پھر اس کے پیرالل جو ڈیسیژنز ہوئے یا کیسز سامنے آئے، وہاں سے تو عدلیہ کی آزادی کے اوپر کویسچن مارک آتا ہے۔ یہ صرف کہہ دینے سے ہی معاملہ حل نہیں ہو جاتا، یہ پرفارم کرنا، ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے فیصلے بولتے ہیں۔ تو سر انہوں نے تو عوام کے خدشات دور کرنے کے لیے اپنی تقریر بھی دی ہے، بیان بھی کیا، تو سر اس کے بعد بھی ایسا ہے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہو؟ دیکھیے، انہوں نے یہ کہا ضرور ہے، تو کیا لوگوں کی تسلی و تشفی ہو گئی؟ کیا لوگوں کے سامنے شوکت عزیز صدیقی کا کیس نہیں ہے؟ تو وہ تمام کیسز موجود ہیں۔ تو ایک طرف آپ نے شوکت عزیز صدیقی کے کیس کو آپ صرف اتنی کہہ کے دیکھ لیجئے کہ وہ معاملہ تھا یا نہیں تھا،
اور ادھر چیف جسٹس صاحب کا یہ بیان کہ عدلیہ آزاد ہے، تو دونوں جگہ پہ عدلیہ کا مطلب صرف سپریم کورٹ ہی نہیں ہے، پورے پاکستان کی عدلیہ ہے. اور شوکت عزیز صدیقی ہائی کورٹ کے جج تھے اور وہ سپریم کورٹ ہی کے انڈر آتا ہے ہائی کورٹ. سر اس ٹاپک پر لاسٹ سوال آپ سے کروں گی کہ آپ کے خیال میں یہ بیان کون بناتا ہے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے؟ کیا یہ عوام کی جانب سے بن رہا ہے یا سیاستدانوں کی جانب سے بن رہا ہے؟ دیکھیے، اگر سیاستدان کہتے ہیں تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی، ان کو انصاف نہیں ملا ہوگا، یہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہوگا. اور اگر عوام کہتے اپوزیشن ہیں، اور حکومت کو تو کام ہے ایک دوسرے پر پوائنٹ سکورنگ کرنا ہے. نہیں، پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. عوام بھی اگر بات کرتی ہے، اگر میں بات کرتا ہوں بطور پاکستانی، تو میں بھی یہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان میں انصاف کی حالت بہت بری ہے، بہت ہی برے حالات ہیں، چاہے وہ لوئسٹ لیول کی عدالت ہی کیوں نہ ہو. ایک عام آدمی سے آپ جا کے پوچھیں، معاملات کو ڈرائنگ روم میں یا آفس میں بیٹھ کے اعداد و شمار کے ساتھ آپ یقین کر کے بہتر نہیں کہہ سکتے. جب آپ نے حقائق کو جاننا ہے تو آپ کو عوام میں جانا چاہیے. آپ عوام میں ڈائریکٹ چلی جائیے اور وہاں عوام سے پوچھ لیجئے کہ آپ عدالت کے نظام پر مطمئن ہیں، عدلیہ کے نظام پر مطمئن ہیں، انصاف کے حالات پہ مطمئن ہیں، تو آپ کہہ دیجئے مطمئن ہیں. اور اگر عوام کی آواز یہ ہو کہ مطمئن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ عوام بولتی ہے. تو سر جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ انصاف کی کہ حالات بہتر نہیں ہیں پاکستان کے، تو یہ حالات کیسے بہتر بنایا جا سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. حالات کو بہتر بنانے کے لیے اس کے جتنے بھی ذمہ دار افسران یا سیاستدان، اداروں کے سربراہ، وہ بیٹھیں گے، وہ اپنے اپنے معاملات کو ریویو کریں گے اور اپنے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کے اس کے بارے میں فیصلے کریں گے، تب ہی معاملات حل ہوں گے. لیکن جب وہ صرف الزامات اور صرف دشنام ترازیاں اور آگے بڑھنا اور غصہ دکھانا یہ جب تک جاری رہے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. آج تک پاکستان کے مسائل اگر حل نہیں ہوئے تو وہ مل بیٹھ کر بات نہ کرنے کی وجہ سے ہی حل نہیں ہوئے. عدلیہ میں آپ دیکھیے کہ ایسے ایسے چیف جسٹس آئے جنہوں نے بڑے طویل ادوار گزارے. مثال کے طور پہ افتخار چودھری صاحب کا طویل ترین دور تھا، تو وہ ایک بہت ہی نادر موقع تھا ان کے ہاتھ میں کہ وہ پاکستان کی عدلیہ کو ریفارم کرتے، ان میں مسائل کو حل کرتے اور اس کی ساکھ کو بہتر کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد بھی ہمارے چیف جسٹس کا جو ثاقب نثار صاحب کا جو اصل کام تھا وہ ڈیم بنانا تو نہیں تھا، وہ ڈیم بنانے تو آئے تھے یا وہ ملک کے نظام انصاف کے ہیڈ کے طور پہ انصاف کے تقاضوں کو بہتر کرنے کے لیے آئے تھے. نہ ڈیم بنا تو نہ انصاف ملک کو ملا کیا جا سکا. صحیح. سر نیکسٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا رہ گیا. سر اپوزیشن کو پارلیمانی محاذ پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ حکومت تو کامیاب ہوگی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ کرانے میں. اب سوال سر یہ بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے قانون پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، الیکشن کمیشن کا نقطہ نظر ہی حتمی ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن کنڈکٹ کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو فیصلہ کرے گا اس کو فائنل تسلیم کر لینا چاہیے. اس کے باوجود کہ حکومت نے یہ آئین اپنا قانون منظور کر لیا ہے، لیکن اگر الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے یہ ممکن نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر تو دوسری بحث نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھیے، جتنا فائدہ حکومت کو ای وی ایم کا ہو سکتا ہے اتنا اپوزیشن کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اپوزیشن اور الیکشن کمیشن اس پر مطمئن نہیں ہے تو آپ ان کے نقطہ نظر کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. اس ملک میں صرف ایک ادارہ یا ایک پارٹی تو حکومت نہیں کر رہی، اس میں یہ ملک سبھی کا ہے. تو سبھی کے جو اعتراضات ہیں اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اور ان کے مطابق آگے بڑھائیں گے نا. آپ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ یا کسی جبر کے ساتھ تو نہیں الیکشن کو آگے لے کے جا سکتے. آپ اس کو متنازعہ شروع سے ہی بنانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ تنازعات کو ختم کرنا ہے اور جب آغاز سے ہی تنازعات ہوں گے تو وہ اگلا الیکشن کتنا وہ سر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے تنازعات کبھی ختم ہو سکتے ہیں؟ اچھا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، لیکن یہاں اپوزیشن کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے جو پاکستان میں ابھی تک اپوزیشن ادا نہیں کر رہی. اگر حکومت اس وقت ناکام ہے، مشکلات کا شکار ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اپوزیشن کا بھی ہے کہ انہوں نے حکومت کو حماقتیں کرنے پر ساتھ دیا اور خاموش رہے. انہوں نے کہا کہ ان کو جو یہ کر رہے ہیں یہ کرنے دیں تاکہ یہ اپنے بوجھ تلے خود آ کے دبیں. اس سے آپ کو سیاسی مفاد تو شاید مل جائے لیکن ملک اور قوم کو نقصان ہوتا ہے، معاشرے کو نقصان ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام ہے حکومت کو لائن پر رکھنا، اس کو راستے پر رکھنا، اس کو ٹریک سے ہٹی ہوئی حکومت کو ٹریک پہ لانا تاکہ عوام کو اور ملک کو اور معاشرے کو فائدہ ہو.
جو اپوزیشن نے نہیں کیا آج تک، اور یہ بات افسوسناک ہے. اس بات کے لیے اپوزیشن کا کردار پھر میڈیا ادا کرتا ہے. جب میڈیا ادا کرتا ہے تو پھر حکومت کہتی ہے کہ میڈیا پارٹی بنتا ہے. میڈیا پارٹی نہیں بنتا، میڈیا کا کام ہے کہ آپ کو راستے پر رکھے. صحیح. سر حکومت کامیاب ہو گئی ہے اور قانون بھی پاس ہو گیا پارلیمان سے الیکٹرانک مشین کے حصول کے لیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا آنے والا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تھرو ہوگا؟ اچھا، اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تھرو ہو تو آپ اپوزیشن کو اور الیکشن کمیشن کو مطمئن کر لیں تو پھر کروا لیں، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر نہ ہو تو پھر الیکشن کمیشن ہی کے فیصلے کو حتمی جانا جائے اور اس کے مطابق آپ چلیں. دیکھیے، جو اوورسیز ووٹرز ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت بری طریقے سے گرا ہے پچھلے 3 سال میں. پی ٹی آئی اب ان ووٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں، جو ملک سے باہر ہیں، کیونکہ وہ جو ملک سے باہر ووٹرز ہیں وہ مختلف پارٹیز کے ووٹرز جتنے بھی پاکستانی وہاں رہتے ہیں وہ پاکستان کے حالات کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتے. پاکستان میں رہنے والے کو زیادہ پتہ ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں. تو وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور پچھلے 3 سال میں پاکستان آئے ہی نہیں. ان کو جیسا جھوٹ سچ بتایا گیا انہوں نے یقین کر لیا. ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس چونکہ پیسے بہت ہیں اور مہنگائی ان کو وہاں بھی محسوس نہیں ہوتی اور یہاں بھی محسوس نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں واقعی مہنگائی نہیں ہے. تو مہنگائی ہی نے تو پاکستان کے عوام کا بیڑا غرق کر دی ہے، ان کے حالات خراب کر دیے. اس لیے اب پی ٹی آئی ان ووٹرز، ان پاکستانیوں کے ووٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرنے جا رہی ہے تاکہ ان کو کسی طریقے سے کنونس کر کے اور اپنے حق میں ووٹ لیا جائے اور وہ ووٹ ان کی فتح کا باعث بن سکے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن اگر وہ ووٹ آپ ای وی ایم اگر میلافائڈ ہو اور اگر اس کے اوپر پہلے ہی اتنے زیادہ سوالات ہوں تو آپ اس پر مطمئن کر لیں تو پھر ان کو ووٹ کا حق ضرور دیں. وہ ووٹ کا حق سارے پاکستانیوں کو ملنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ووٹرز پی ایم ایل این کے بھی ہیں، کیو کے بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں، اے این پی کے بھی ہیں، جے یو آئی کے بھی ہیں، وہ سب کے ووٹرز ہیں، مختلف پارٹیز کے ووٹرز ہیں. وہ صرف پی ٹی آئی کے ووٹرز نہیں ہیں. ان سب کا حق ہے کہ وہ پاکستان میں ووٹ ڈالیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا وہ ان کا ووٹ صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے گا؟ وہ اس میں وہ آر ٹی ایس کی طرح بیٹھ تو نہیں جائے گا؟ سر تو اپوزیشن کو اس ای وی ایم کو لے کر اتنے خدشات کیوں ہیں؟ یہ تو الیکٹرانک مشین ہے نا. دیکھیے، الیکٹرانک مشین ضرور ہے، لیکن الیکٹرانک مشین کا جو میکنزم ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ اس کو آپ اپنے مفاد کے لیے اس کے اعداد و شمار کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور دیکھیے، آر ٹی ایس بھی تو بیٹھا ہی تھا، وہ کیوں بیٹھ گیا؟ ایک وہ نظام جس پر آپ ریلائی کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور وہ نظام بیٹھ گیا. عین موقع پر نظام کیوں بیٹھ گیا؟ وہ ملک کیا ملک ہے؟ صحیح. وہ نظام کیا نظام ہے کہ عین موقع پر آپ کا نظام بیٹھ گیا، جبکہ پورے ملک کی تقدیر اس دن آپ کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور آپ نے وہ کہہ دیا کہ جی نظام بیٹھ گیا. کیا نظام کے بیٹھنے سے معاملہ حل ہو گیا؟ نظام عین وقت پر نظام کے بیٹھنے سے معاملات پیچیدہ ہوئے. تو سر حکومت کا بیانیہ تو یہ ہے کہ ای وی ایم مشین جو ہے وہ واحد راستہ ہے دھاندلی روکنے کا. تو کیا حکومت کامیاب ہوگی دھاندلی رکوانے میں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، ہم حکومت کی یہ بات مان لیتے ہیں تو کیا حکومت پچھلے الیکشن میں ای وی ایم کے ذریعے آئی تھی؟ کیا اس وقت دھاندلی ہوئی تھی؟ اس وقت کس نے دھاندلی کی تھی؟ سر ووٹ چوری تو اکثر ہر الیکشن میں دیکھے گئے ہیں. دیکھیں، اگر پی ٹی آئی پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں بغیر ای وی ایم کے ووٹ حاصل کر کے اقتدار میں آئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی، ٹھیک، جبکہ وہ خود اقتدار میں نہیں تھی. الیکشنز ہوئے، انہوں نے ووٹ لیے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل ووٹ لے کے آئیں. ویری فائن. اب تو آپ اقتدار میں بھی ہیں. اب آپ جب نگران حکومت بنے گی اس میں بھی کوئی نہ کوئی آپ اپنا عمل دکھا دیں گے. اب تو آپ 3 سال سے پرفارم بھی کر سکنے کی پوزیشن میں تھے. تو اب آپ کو کیا خطرہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ ہی بیلٹنگ پہ جائیں گے تو پھر اس میں بے ایمانی اور دھاندلی کہاں سے آ گئی؟ اگر پہلے دھاندلی نہیں تھی تو اب بھی نہیں ہے، اور اگر پہلے تھی تو بتا دیجئے پھر آپ تو اس کا مطلب ایک دھاندلی کے ذریعہ ہے. تو سر اپوزیشن جس طرح حکومت کامیاب ہو گئی ہے پارلیمان سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حصول کے لیے، سوال یہ بنتا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ اب تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر الیکشن کمیشن اس کو پاس آؤٹ کر دیتی ہے. دیکھیں، وہ تو مختلف ممالک میں جہاں ہماری ایمبیسیز ہیں اور کونسلیٹس ہیں ان میں وہ ان مشینز کو رکھیں گے اور وہ پاکستانیز وہاں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے پاکستانیز اس دن وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستانیز وہاں بھی ظاہر ہے کہ مصروف ہے نا اپنے کاموں میں.
وہاں تو کوئی چھٹی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ جی آپ الیکشن ہے تو اس دن آپ چھٹی کر دیں، تو وہاں تو چھٹی نہیں ہوتی، وہاں تو عید کا دن بھی چھٹی نہیں ہوتی. بالکل ایسا. تو اس لیے وہ کتنے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے، اس کے اعداد و شمار وہ کتنے ہیں. وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ریفرینڈم میں ہوتا ہے کہ 98% لوگوں نے یہ ووٹ دے دیا جی کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں کل سے. صحیح. سر جس طرح اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، تو کیا اپوزیشن قانون سازی کے خلاف عدالت کب جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، عدالت تو ان کو بہرحال جانا چاہیے، چاہے عدالت پہ ان کا اعتماد ہو یا نہ ہو. بہرحال عدالت ہمارے ہاں موجود ہے، اور عدالت ہی آخری آس کے طور پہ اور آخری فورم کے طور پہ رہتی ہے جہاں تمام پاکستانی اپنی گریونسز کو سامنے رکھ کے عدالتوں میں جاتے ہیں اور اس آس پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہیں انصاف مل جائے گا. ان ملے یا نہ ملے، بہرحال در تو وہی ہے جو آخری دروازہ کھٹکھٹانا ہے انہوں نے، تو وہ کھٹکھٹائیں گے یقیناً، اور انہیں فوراً کھٹکھٹانا چاہیے. دروازہ کھٹکھٹانے کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اب تک جو اعتماد کی بات ہے ایک عام آدمی کی عدالت پر، وہ بھی نہیں ہے، اور ایک خاص آدمی جو سیاستدان ہیں ان کا بھی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے. تو اس پر تو وہ ایک چانس پہ ہی جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے. دیکھیے، اداروں کا کام ہے کہ اپنے کنڈکٹ سے ثابت کریں کہ وہ کتنے نیوٹرل ہیں، وہ کتنے امپارشل ہیں، اور وہ کتنے پاکستان کے مفاد کے لیے دانشمندانہ فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جب فیصلے ہوتے ہیں تو وہ خود بخود بولنے لگتے ہیں، وہ کسی بھی ادارے کے. صحیح. سر اب مہنگائی پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا رہ گیا. سر بڑھتی مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے وہ شیخ اور نوش سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. عام استعمال کی چیزیں بھی اتنی مہنگی ہو گئی کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. سر اس پر کیا کریں گے؟ حکومت آخر کب کنٹرول کرے گی؟ اچھا، حکومت بالکل کنٹرول نہیں کرے گی. مہنگائی مطلب یہ بڑھتی جائے گی. اب اس کا حل کیا ہے؟ مہنگائی ہمیشہ حکومتیں ہی ختم کرتی ہیں، کم کرتی ہیں، ایڈریس کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک میکنزم ہوتا ہے، ایک اختیار ہوتا ہے، ایک پورا نظام ہوتا ہے. اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو متاثر کون ہو رہا ہے؟ عوام ہو رہی ہے، خواص نہیں ہو رہے، عوام ہو رہی. اور عوام 22-25 کروڑ کے ملک میں عوام کی تعداد 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اگر میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یہ ایک پروگرام تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کو انہوں نے کہا احساس پروگرام. اس کے تحت انہوں نے 12,000 کر لیجیے. 12,000 ایک مہینے کا نہیں ہے، 12,000 تین مہینے کا، یعنی کہ 4,000 روپے مہینے کے آپ جن لوگوں کو دے رہے ہیں ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ بہت غریب ہیں، ٹھیک، تاکہ وہ گزارا کر سکیں. آپ کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا تو ضرور موجود ہے جن کو آپ 4,000 دے رہے ہیں. آپ ان ہزاروں یا لاکھوں لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ غریب ہیں، کتنے وہ غریب ہیں، اور کیسے ان کی غربت کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. صرف 4,000 دینے سے ان کی غربت ختم نہیں ہو جائے گی. آپ کو چاہیے کہ آپ ان پر لگنے والا تمام ٹیکس معاف کر دیں. ان غریبوں سے جن کو آپ 4,000 دے کے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ٹیکس معاف کر دیں. آپ ان کو صحت کی سہولت، پورے ملک کے ان غریبوں کو صحت کی سہولت دے دیں. آپ ان کو تعلیم کی مفت سہولت دے دیں. آپ ان کو ٹرانسپورٹ کی مفت سہولت دے دیں. پھر شاید جا کے کہیں کمپنسیٹ ہوگا. اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ کے پاس تمام ان غریبوں کا ڈیٹا موجود ہے، تو آپ ان کو 4,000 پہ پہنچاتے ہیں نا. اور یہ پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ آپ نے گھر میں 12,000 پہنچا دیے. 12,000 آپ نے 3 مہینے کا پہنچایا ہے. اور اگر 3 مہینے کا بھی ہو کی بجائے وہ 1 مہینے کا بھی ہو تو وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے. تو آپ ان کو ایڈریس کریں تاکہ ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، ان کی ٹرانسپورٹیشن اور ان کی روٹی، وہ اس کو ایڈریس کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو سر ابھی جس طرح اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، اس کو دیکھا جائے تو پھر آگے تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. دیکھیے، میں نے کہا کہ دفاتر میں اور ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے اعداد و شمار کے ساتھ کبھی بھی اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوئے. آج تک حل ایسے ہی کیے جاتے رہے، حل نہیں ہوئے. جیسے میں نے مثال دی کہ غریبوں کے مسائل کو ایڈریس کریں گے تو مسائل حل ہوں گے. چائنا جیسے ملک میں جس کی آبادی تقریباً 1.5 ارب کی آبادی ہے، اگر انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ آبادی 75 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو خط غربت سے وہ اوپر لے گئے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے غریب کی غربت کو ختم کرنے کے لیے میجرمنٹ لیے ہیں اور ان کے مسائل حل کیے ہیں. آپ غریب کے مسائل حل کریں گے تو وہ پے بیک کرے گا. اس کے مسائل حل کریں گے نا
تو وہ جرائم نہیں کرے گا. وہ جرائم نہیں کرے گا تو معاشرہ پرامن ہوگا. معاشرہ پرامن ہوگا تو حکومت کے امور حکومت احسن طریقے سے آپ چلا سکیں گے. نتیجتاً ملک آگے بڑھے گا. جب وہ کرائم نہیں کرے گا تو وہ ظاہر پروڈکٹیو کام کرے گا, اور پروڈکٹیو کام ہوگا تو اس کا خاندان اور اس کا معاشرہ آگے بڑھے گا. تو یہ معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ غریب کے مسائل کو حل کریں گے تو معاشرہ آگے بڑھے گا. جب آپ عوام کے غریب کے مسائل بڑھائیں گے تو وہ معاشرے کو لے ڈوبے گا, وہ ملک کو لے ڈوبے گا, وہ ببال واپس آ جائے گا. بہتری کے لیے غریب کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ ان کو حل کیا جانا چاہیے. سر اگر ہم معیشت کی بہتری کے لیے بات کریں, مانیٹری پالیسی, شرح سود میں اضافہ, کیا لگتا ہے آپ کو کہ معیشت بہتر ہو سکے گی ساری باتوں کے بعد؟ دیکھیے, اگر ان طریقوں سے معیشت بہتر ہو سکتی ہوتی تو صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی نہیں, پہلے بھی پاکستان میں حکومتیں رہیں, آئینی یا غیر آئینی حکومتیں تو رہیں نا. کوئی بھی حکومت ان تمام طریقوں کو اپنا کر آج تک پاکستان کے مانیٹری میٹرز کو سالو نہیں کر سکی. ہمیں ہر دفعہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف جانا پڑتا ہے. ہم نے کبھی بھی سیلف ریلائنس کی طرف توجہ نہیں دی. کیوں؟ پاکستان میں لوگوں کو اپنے زور بازو پر, اپنے وسائل پر اعتماد کر کے, بھروسہ کر کے اس معاشرے کو اوپر اٹھانے کا ہنر نہیں آتا. کیا پاکستان میں وسائل کی کمی ہے؟ کیا پاکستان میں دانش مند لوگوں کی کمی ہے؟ کیا پاکستان میں طریقہ کار کا نہیں پتہ؟ کیا پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اور معاشروں کی ترقی سے سبق نہیں حاصل ہوتا؟ کیا دنیا میں تمام اسٹیٹس ناکام ہیں؟ کیا معاشی طور پر دنیا کے معاشرے اور ملک آگے نہیں بڑھ رہے؟ سر آپ سمجھتے کیا ہیں کہ حکومت آخر مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حکومت کہتی ہے کہ ہم وہ مہنگائی پر کنٹرول کر لے گی, لیکن حکومت کو کس طرح کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اس مہنگائی پر قابو پانے کے؟ دیکھیے, جب آپ خواص کا خیال رکھیں گے تو عام کا خیال نہیں رکھا جائے گا. خواص چند لوگ ہیں, چند سو یا چند ہزار, لیکن جو عوام ہے ان کی تعداد کروڑوں میں ہے. آپ کروڑوں لوگوں کے مسائل کو ذہن میں رکھ کے اسٹریٹجی بنائیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اگر ان کے تمام مسائل کو حل کریں گے تو آپ مہنگائی کو ایڈریس کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے فائدہ پہنچایا چینی کے مالکان کو, آٹے والوں کو, دالوں والوں کو, آپ نے مختلف اجناس اور جو خورد و نوش کے چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو, تو وہ چند لوگوں کو تو فائدہ پہنچ جائے گا, لیکن اس کا بینیفٹ عوام تک نہیں پہنچے گا. تو عوام ہی کے مسائل کو حل کریں گے تو یہ پورے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے. چونکہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہماری حکومت سنجیدہ نہیں ہوتی, اور یہ حکومت تو بالکل سنجیدہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو حکمران, ایک چینی معمولی چیز ہے, یعنی چینی آٹے سے بھی زیادہ معمولی چیز ہے, آٹا ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ ایوریج 1 سے 1.5-2 کلو آٹا روزانہ استعمال ہوتا ہے ہر گھر میں, لیکن 2 کلو چینی استعمال نہیں ہوتی ہر گھر میں. تو چینی اس کا مطلب ہے کہ شاید آدھا پاؤ یا 1 پاؤ 250 گرام استعمال ہوتی ہوگی. آپ وہ 250 گرام استعمال ہونے والی ایک کموڈٹی کو کنٹرول نہیں کر سک رہے, تو آپ اس ملک کو اور کیا دے سکیں گے؟ تو سر جس طرح پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, ڈالر کی اونچی اڑان, اوپر سے گیس مہنگی ہونے کے باوجود بھی عوام کو اس سردیوں میں نہیں مل رہی, اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا تھا ہمارے کہ اگر ڈالر مہنگا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تیل بھی مہنگا ہو جائے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم تو اب ثابت ہوا کہ واقعی چور ہے. مہنگائی ہوئی, آٹا مہنگا ہوا, تیل مہنگا ہوا, 400 روپے کا 1 لیٹر آئل ہے, 400 کا 1 لیٹر آئل جو عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیے, عام آدمی کے پاس 400 روپے 1 لیٹر کے لیے نہیں ہے. چینی 160 تک پہنچ گئی جو 52 روپیز پر کے جی تھی. آٹا 85 روپے کے اوپر چلا گیا جو 30-35 روپے سے زیادہ نہیں تھا. پیٹرول اس وقت 150 کو ٹچ کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس وقت وزیر اعظم چور ہوتا تھا تو آج وزیر اعظم چور نہیں ہے؟ سر پچھلے 6 ہفتوں سے مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور 18% سے زیادہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اب عوام کا کیا قصور ہے اس ساری صورتحال پر؟ عوام کیا کرے؟ عوام ہی کا تو قصور نہیں ہے, خواص کا قصور ہے. لیکن اب عوام اٹھنے لگے گی. اب عوام کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ اٹھے. آپ نے جو آسما جہانگیر صاحبہ کی کانفرنس میں ہونے والے خطاب کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو کرد صاحب کی بات ہے وہ کرد صاحب کی بات غلط نہیں ہے. کرد صاحب نے بھی اٹھنے کی بات کی ہے, عوام کو شعور دینے کی بات کی ہے, اور عوام کو ان کے جب مسائل حل نہیں ہوں گے
تو وہ مجبور ہو جائیں گے باہر آنے پہ. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت تو ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو آگے لیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی سیاسی طاقت کے کوئی سیاستدان ایسا نظر نہیں آتا جس کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ اپنی آواز بلند کر سکے. لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی وجہ سے چوک میں آئیں گے, وہ ٹائر جلائیں گے, وہ گاڑیوں کو توڑے پھوڑیں گے, آگ لگائیں گے, وہ عمارتوں کو آگ لگائیں گے, اور یہ وہ وقت ہوگا جو پاکستان کے مستقبل کا راستہ کی ڈائریکشن تبدیل کر دے گا. اس وقت سے بچنا چاہیے. سر, جو حکومت کی جانب سے وضاحتیں دی جاتی ہیں اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, تو سر کیا وضاحتیں جو حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہیں کیا یہ قابل قبول ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, اگر یہ قابل قبول ہوتی تو عوام کی تسلی ہو چکی ہوتی. آپ اگر آج بازار میں جائیں, آپ محلوں میں گلیوں میں جائیں, آپ دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھیں کہ گیس آ رہی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گیس نہیں آ رہی. بالکل سر, ایسا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اپنے گھر میں بھی نہیں آ رہی. آپ کو پتہ چلے گا کہ بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں ادا کی جا سک رہی. آپ کو پتہ چلے گا کہ پیٹرول کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے نہ آٹا ہے, نہ چینی ہے, نہ ان کی ہنڈیاں پک رہی ہے. تو یہ کب تک یہ چلے گا؟ یہ اگر وضاحتیں چل رہی ہوتی اور عوام کو تسلی ہوتی تو ہم یہ بات نہ کر رہے ہوتے. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نااہل ہیں, اور اگر آپ پتہ ہے تو آپ بے ایمان ہیں. بالکل. عوام کو اس مہنگائی نے شدید اتنا اپنی جکڑ لیا ہے کہ عوام شدید پریشان ہو گئی. بڑھتی لہر سے عام آدمی کے لیے اشیاء خورنوش خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. سر, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تجزیہ کار اور کالم نگار نوید امان خان صاحب موجود تھے. سر, آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.